लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के बारे में कौन सी खबर अच्छी है, कौन सी खबर बुरी है, कौन सी पेशरफ पाकिस्तान के मफाद में है, कौन सी पेशरफ पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, उसके जांचने के लिए एक बड़ा मुस्तनद पैमाना है। और वो पैमाना ये है कि भारत में उस पेशरफ के हवाले से क्या रद्द अमल सामने आया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका के हवाले से कि वो कामयाब है, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें आ रही हैं, कितनी उसमें तारीखी पेशरफ्त हो रही है, उसको जांचने का एक मुस्तनद पैमाना, जैसे मैंने आपको बताया, वो भारत है। और भारत का मीडिया भारत की सरकार की ज़बान बोलता है। कल से भारत के मीडिया को जो हो गया है, कोहरामी कैफियत जो भारत की मीडिया में आई है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद, इस मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू सामने आई, जो बॉडी लैंग्वेज सामने आई, पाकिस्तान को अमेरिका में जिस अंदाज से पजीराई मिली, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका में जिस अंदाज से पजीराई मिली, भारत में इस पर कोहराम मच गया है। उसकी बड़ी वजह बनी वो बयान जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जिसने भारत के इस मौक़िफ़ की धज्जियाँ बखेर दी, जिसमें भारत हमेशा ये कहता रहा था कि वो किसी किस्म की गैर मुल्की क़ुव्वत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसले पे मुसालिहत के लिए नहीं कहेगा। और ये बात हमेशा से भारत का एक बड़ा मौक़िफ़ रहा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसको बारहा दोहराते रहे हैं। मगर कल ट्रंप ने भारत की और मोदी की इस मौक़िफ़ की हवा निकाल दी जब उन्होंने ये राज अफाश कर दिया कि ख़ुद अब से चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि अब कश्मीर के मसले में वो अपना रोल अदा करें, मुसालिहत में अपना किरदार अदा करें। इससे साबित हो गया कि अमेरिका का झुकाव और अमेरिका का जो इस वक्त सोच है वो पाकिस्तान की सोच से मुताबिकत कर रहा है। भारत से, मोदी से अमेरिका दूरी इख्तियार कर रहा है और इसने मचा दिया कोहराम भारत के मीडिया में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीडिया के इस कोहराम के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से उसके वज़ीर ख़ारजा और उसकी दफ्तर ख़ारजा ने तो ज़रूर बयान जारी किया, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की थी, इस मामले पे उन्होंने चुप साध ली है। अदरवाइज़ वज़ीर आज़म मोदी हमें पता है कि वो बहुत ही फरावानी से ट्वीट्स करते हैं और क्योंकि ये मामला बरह रास्त उनसे ताल्लुक़ था, अमेरिका के सदर ने कहा था कि उन्होंने उनसे बरह रास्त इसकी दरख्वास्त की और उसके जुमले उन्होंने बताए थे, मगर वज़ीर आज़म मोदी ने इस सिलसिले में खामोशी को बरकरार रखा है। इसी हवाले से न सिर्फ ये कि भारत के टेलीविज़न चैनल्स पे सुबह शाम इस हवाले से कोहराम मचा हुआ है, भारत के अखबारात में भी यही खबर छाई हुई है। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. We talked about this subject. कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के मीडिया से नरेंद्र मोदी के ही इनसे कहे जुमले क्या शेयर किए, भारतीय मीडिया को तो जैसे आग ही लग गई। हालांकि सदर ट्रंप ने सिर्फ ये वाज़ेह किया था कि जुलाई में जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे कहा था कि सदर ट्रंप कश्मीर के मसले के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच सालसी का किरदार अदा करें। लेकिन अब भारतीय मीडिया को ये बात हज़म ही नहीं हो रही। मसलन टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर सालसी की बात क्या की, एक भौचाल आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई कि भारत ने सदर ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर पर सालसी का कहा था। बिजनेस टुडे के मुताबिक कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की सदर ट्रंप के सालसी के दावे से मुताल्लिक खामोशी पर सवाल उठा दिया है। दी क्विंट ने लिखा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के दावे को गलत करार दिया है, जबकि इमरान खान ने कश्मीर पर अमेरिका के सालसी किरदार को खुशामदीद कहा है। NDTV के मुताबिक साबिक भारतीय सिफारतकारों को खदशा है कि सदर ट्रंप का कश्मीर के मसले पर दावा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को
ठेस पहुंचा सकता है। इस पूरे माहौल में बात करने के लिए हम नई दिल्ली जाएंगे, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भारत के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एडिटर फॉर इंडियन एक्सप्रेस जनाब शुभजीत रॉय। थैंक यू सो मच शुभजीत जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या बात हो रही है इंडिया में, ये जो कल से जो एक सदर ट्रंप का जो बयान आया और उस हवाले से कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने और मिनिस्ट्री ने तो उसको डिनाई किया है और उसके बारे में अपना जो इंडिया का स्टेटेड पोजीशन है वो बयान की है। लेकिन क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको कोर्ट किया है ट्रंप ने और बाकायदा कोर्ट्स उन्होंने दिए हैं, जो गुफ्तगू उनके साथ हुई उस पे उन्होंने कोई बात नहीं की है, वो खामोश रहे हैं? जी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और के स्पोक्सपर्सन और जो रवीश कुमार हैं और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछने के बाद ही वो स्टेटमेंट्स इशू किए हैं अपने, और दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में आज स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर अभी तक कुछ बोले नहीं है इस पे। लेकिन शिवाजी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बड़े प्रोलिफिक सोशल मीडिया पे अपने बात करते हैं, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं और जाहिर है कि ये वो मामला है जो कि बराह रास्त उनकी ज़ात से ताल्लुक़ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कोट किया कि उन्होंने इस मौके पे ये जुमले उनसे कहे। तो क्या वजह है कि खुद मोदी साहब ने उनको जवाब नहीं दिया, और वो कह सकते थे कि ये बिल्कुल मुझसे गलत मंसूब किया गया है, अगर वो ये नहीं कहना चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके हवाले से झूठ बोला है? जी, मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली इंडिया असेसमेंट की होगी कि ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे स्टेटमेंट देने से शायद ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से इस वजह से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के काफी करीबी हैं, आपको पता है फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था जबकि उनको मिनिस्टर बनाया गया है, तो ही हैज रिप्रेजेंटेड द प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में। तो मेरे ख्याल से इस वजह से सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट ना देने दिया जाए, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्टर की ओर से ही। क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में, जो आप जैसे जर्नलिस्ट और दूसरे जो ओपिनियन मेकर्स हैं जो कि इन चीज़ों को समझते हैं, कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारी बात कुकअप कर दी, अपनी तरफ से उन्होंने कोर्ट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की दे दी है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी गुफ्तगू जो है वो खुद उनकी बनाई हुई है? क्या वाकई आप समझते हैं कि ऐसा हुआ है? जी, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या हुआ है या नहीं हुआ है, पर जिसको भी 5 मिनट की भी अगर इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में समझ है, एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है इस पे, सिर्फ 5 या 10 मिनट किसी ने अगर गूगल पे पढ़ा भी हो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री को, तो उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये एक काफी बड़ा डिसीजन होगा किसी भी सरकार के लिए to take such an Indian government to call for a third party intervention. थैंक यू सो मच जी। शुभजीत रॉय हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एडिटर इंडियन एक्सप्रेस। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे अमेरिका के दौरे इमरान खान के दौरान एक और बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, वो ये कि इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानियों के एक जलसे से खिताब किया। किसी भी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट का मुल्क के बाहर ये सबसे बड़ा जलसा था। इसने एक हंगामा मचाया सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में ये टॉप ट्रेंड कर रहा था। ये वाक़या हर लिहाज से गैर मामूली वाक़या है। इतनी बड़ी तादाद में बैरून मुल्क पाकिस्तानी एक छत के तहत इस अंदाज से मुत्तहिद इससे पहले नज़र नहीं आए। इस दौरे की एक बहुत अहमियत है। इस हवाले से इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका का एक बहुत ही रोशन पहलू वो जलसा था जो उन्होंने अमेरिका पहुंचने के बाद वाशिंगटन डीसी में किया, जिसके लिए पाकिस्तानी पूरे अमेरिका बल्कि कनाडा से भी वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे। इमरान खान के हिमायती, पीटीआई के हिमायती बहुत बड़ी तादाद में इस मौके पर मौजूद थे, बल्कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी एज सच प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ग्रीट करने के लिए वाशिंगटन डीसी आई थी। और हर लिहाज से किसी भी पाकिस्तानी सरबरा का पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों से ये सबसे बड़ा खिताब था। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एक छत के नीचे पाकिस्तान के बाहर
کبھی مجتمع نہیں ہوئے اور یہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی روشن پہلو تھا جو سامنے آیا. یہ اتنا بڑا اجتماع تھا جس کے بارے میں خود وائس آف امریکہ اور امریکی میڈیا کہتا ہے کہ یا 19,000 یا 20,000 لوگ تھے. یہ واشنگٹن کا ایک بہت بڑا ایرینا ہے جس کو کہ جہاں پر یہ پاکستانی جمع ہوئے تھے, اور خود وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ میں کسی بھی غیر ملکی سربراہ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا اپنے شہریوں سے خطاب کرنے کے لیے. ہر لحاظ سے یہ ایک تاریخ ساز ڈیولپمنٹ تھی. پاکستانی ایک جگہ اپنی چھت کے نیچے جمع ہوئے, عمران خان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا, اور یہ ایک زبردست منظر تھا جو دیکھنے میں آیا, جس کو امریکی میڈیا نے بھی کور کیا. پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہیں بن گیا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بطور وزیر اعظم پاکستان پہلی مرتبہ امریکہ آمد کے موقع پر میرے استقبال اور حمایت کے اظہار کے لیے جس تعداد میں واشنگٹن ڈی سی کے کیپٹل 1 ایرینا میں آپ تشریف لائے ہیں, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. جلسے سے قبل اس کیپٹل ایرینا کے باہر جو پاکستانی جس انداز سے جمع ہوئے تھے, پاکستانی کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد جمع تھی جو کہ اس جلسے کے حوالے سے کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی. ان کا جذبہ دیدنی تھا. یہاں پہ آج جو ہونے والا ہے نا, وہ آپ انشاءاللہ جو ہے نا پوری قوم کو, پوری دنیا کو دکھائیں گے. اتنا اچھا ٹرن آؤٹ میں نے آج تک اپنی زندگی میں دیکھا. یہ ایک ہسٹری کا مومنٹ ہے. True leader who generally speaks from his heart. یہ جلسہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی, 20,000 ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جمع ہوئے واشنگٹن کے اس ایرینا میں, یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے نہیں, واشنگٹن کے لیے نہیں, بلکہ پوری دنیا کے لیے اس لحاظ سے انتہائی دلچسپ ایونٹ تھا. اور یہ ثابت ہوا کیونکہ پوری دنیا میں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ کے شاید علم میں ہو کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ جو ایونٹ تھا, یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا ٹویٹر پہ. یہ نمبر 1 پوری دنیا کا عالمی ٹرینڈ تھا, اور ہیش ٹیگ PMI جلسہ ان USA دنیا ٹویٹر کا نمبر 1 ٹرینڈ بن گیا تھا. پاکستان کے ٹویٹر ٹرینڈ پینل پہ اگر نظر دوڑائیں تو پاکستان میں ٹاپ 10 میں سے 9 ٹرینڈ وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کے حوالے سے تھے. ہر لحاظ سے یہ کہ غیر معمولی ایونٹ تھا, اور جیسا کہ دنیا ٹویٹر نے اس کی گواہی دی کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا, یہ گلوبل ٹاپ ٹرینڈ تھا. اسی موضوع پہ, اس دلچسپ موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریے رمشا جہانگیر جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور ان امور پہ بڑی اچھی نظر رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ رمشا جی. بتائیے گا کہ کیا یہ پوری دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا PMI کے جلسہ ان USA, کیسے یہ ٹاپ ٹرینڈ اگر پوری دنیا کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ یہ نمبر 1 ہے تو یہ کیا ٹاپ ٹرینڈ کیسے کرتا ہے؟ کامران صاحب جی, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے PMI کے جلسہ ان USA. نہ ہی یہ صرف ورلڈ وائڈ ٹاپ ٹرینڈ تھا بلکہ واشنگٹن ڈی سی کے ریجن میں بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا 22 جولائی کو, اور پاکستان میں بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا. اور اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس جنریٹ ہوئی ہیں اس ہیش ٹیگ کے اندر, اور 22,000 سے زیادہ لوگوں نے اس ہیش ٹیگ میں حصہ لیا. تو یہ 22 جولائی جب پرائم منسٹر عمران خان کا جلسہ ہو رہا تھا کیپٹل 1 ایرینا میں, تب یہ سب سے زیادہ اس ہیش ٹیگ کی پاپولیرٹی تھی, اور یہ تبھی اسی دوران یہ ٹرینڈ کر رہا تھا. اچھا, گلوبل یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پرائم منسٹر کے, پاکستان کے پرائم منسٹر کا معاملہ تھا, پاکستانیوں کا تعلق تھا, یقیناً پاکستانیوں نے اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہوگا, انٹرسٹ لیا ہوگا, لیکن اوور آل کیسے اس نے یہ گلوبل ٹاپ ٹرینڈ کیسے بن گیا؟
جی کامران صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے وہ ہمیشہ سے بہت ڈیجیٹلی ایکٹیو رہی ہے، آن لائن رہی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا ہے. اب کل اور آج میں اگر آپ دیکھیں تو جو 21 ٹرینڈز ہیں، ٹاپ ٹرینڈز پاکستان کے، اس میں سے 17 ہی صرف پرائم منسٹر عمران خان کی US وزٹ سے کے بارے میں ہیں. تو یہ تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہے آن لائن، لیکن اس دفعہ جو الگ چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ان کی انٹرنیشنل آڈینس اور جو ووٹر بیس ہے وہ بھی کتنی ڈیجیٹلی ایکٹیو ہے. اور جلسے کے دوران سب نے ویڈیوز شیئر کی ہیں. PTI آفیشیل کے اکاؤنٹ سے کافی اس کی براڈ کاسٹ ہو رہی تھی، تو وہاں سے ان کی انٹرنیشنل آڈینس نے اس کو ری شیئر کیا ہے، اور اسی طرح وہ نمبرز بڑھتے گئے، اور اسی طرح یہ ورلڈ وائڈ ٹاپ ٹرینڈ پینل پر آ چکا ہے. تو یہ تو کوئی اس بات کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر بیس ہے وہ کافی ڈیجیٹل ہے، اور کیونکہ اب وہ پوری طور سے پاکستان ریپرزنٹیشن ہوئی ہے آن لائن اسپیس میں بھی. بہت بہت شکریہ رمشا جہانگیر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان وائٹ ہاؤس پہنچے اور یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی دلچسپ اور بڑی پرجوش ملاقات ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستانی وزرائے اعظم یا پاکستانی ہیڈ آف اسٹیٹ جب وائٹ ہاؤس پہنچے تو ان کا رد عمل کیسا تھا، ان کا کانفیڈنس لیول، باڈی لینگویج کس طرح کا تھا. اور پہلا کمپیریزن ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا، کہ جب وہ وائٹ ہاؤس صدر باراک اوباما کے دورے کی دعوت پہ پہنچے تھے، اور کل جب عمران خان وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پہ تھے. بڑی دلچسپ یہ پکچر ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. لامحالہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہمارا سربراہ مملکت بیرون ملک جائے تو اس کی باڈی لینگویج، اس کا کانفیڈنس، اس کا گفتگو، اس کا انداز جو ہے وہ باوقار ہو، وہ روبدار ہو، وہ باقاعدہ پاکستانی ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے وزادار نظر آئے، باوقار نظر آئے. یہ لامحالہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، اور خاص طور پہ جب ہمارا سربراہ مملکت امریکہ جا رہا ہو، وائٹ ہاؤس جا رہا ہو، دنیا کے طاقتور ترین سربراہ مملکت سے اس کی ملاقات ہو، تو یہ خواہش جو ہے وہ مزید عیاں ہو جاتی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کل عمران خان کی ملاقات اس لحاظ سے بہت پر اثر رہی کہ اس نے بہت اچھا اثر چھوڑا ہے، اور بہت ہی اچھا اس کا ہمیں اثر نظر آیا. تمام پاکستانیوں نے ان کے وقار کو، ان کے اسٹائل کو، ان کے کانفیڈنس کو بہت زیادہ سراہا ہے. مگر اس کا مقابلہ کیا ہے، لامحالہ مقابلہ ہوا ہے کہ آخری بار جب پاکستان کا سربراہ مملکت واشنگٹن گیا، وائٹ ہاؤس گیا، امریکی سربراہ مملکت سے ملاقات کی، تو اس کا کیا انداز تھا. آخری بار پاکستان کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف وائٹ ہاؤس گئے تھے، جہاں صدر باراک اوباما سے ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس موقع پہ جو ماحول ہم نے دیکھا، جو گفتگو دیکھی، لامحالہ اس کی طرف رجوع کرنے کا دل چاہتا ہے تاکہ ہم کمپیئر کریں کہ وہ کیا ماحول تھا اور آج کا کیا ماحول تھا. یقیناً اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا جب آخری بار پاکستان کا سربراہ مملکت وائٹ ہاؤس گیا تھا. It's a great pleasure to welcome Prime Minister Sharif to the Oval Office. So thank you for inviting. Thank you. Obviously, Pakistan is deeply interested in how all the work that Prime Minister Sharif has already done. Meeting is an opportunity to further deepen the relationship between the United States, Pakistan and the United States look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is waiting for you. Thank you very much, everybody. Thank you, everybody. یقیناً برعکس تھا. کل جو باڈی لینگویج ہم نے دیکھی، جو کانفیڈنس دیکھا پاکستان کے وزیر اعظم کا جب وہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کر رہے تھے، جب ان کا جو وہاں پہ وقت گزرا وہ ہر لحاظ سے پر اثر تھا، اور لوگوں کے، پاکستانیوں کے کانفیڈنس میں اس نے اضافہ کیا. We should be doing tremendous business together, so I look forward to it. Inshallah. And it is an honor to have you with us. Thank you very much. There is only one solution. I feel, and I think we will discuss this, this is a critical time. I'm looking forward to my talks with President Trump. کیا چاہتے ہیں میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا کل باتیں کروں؟ میں پرچیاں لایا ہوں جیب میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے.
یقیناً انفلوئنس کیا. بہت ہی دلچسپ ملاقات رہی ہے اور اس میں ایک ایکویشن بنی ہے, ایک فریکوینسی بنی ہے دونوں ہیڈ آف اسٹیٹس کی, خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کی, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس کا وہ عیاں بھی ہوئی ہے جس انداز سے یہ گفتگو رہی یا یہ پریزنس رہی پرائم منسٹر کی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, ان کی وائف کے ساتھ, اور پھر وہاں پہ جو بھی ان کی گفتگو ہوئی اس نے یقیناً ایک اثر ڈالا. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک انداز اور ایک بہت ہی ایسا ماحول بن گیا جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 2023 میں جب عمران خان الیکشن لڑیں گے تو وہ ان کی کامیابی کے خواہاں ہیں, بلکہ وہ ان کے لیے, انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کہ ان کے لیے الیکشن کیمپین بھی رن کریں گے. Critics say that you're going to win the 2020 elections, and you are obviously very confident about that. Same thing with Imran Khan. Sir, you are also having a big war against corruption in Pakistan. So can you just give us a little comment on that? Well, I think he's going to win, and I think what's going to happen, of course, he's got a little ways to wait. But I'll go over, I'm going to campaign for you. I'm going to help him win this game. یہ جیت جائیں گے, عمران خان 2023 کا الیکشن بھی جیت جائیں گے, میں اوول آفس پہ ہوں گا تو میں آپ کے لیے کیمپین بھی رن کروں گا. یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی مزاحیہ انداز میں یہ گفتگو کی. صدر ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی بھی جو تعریف کی گئی ہے وہ بڑی سالڈ انداز میں انہوں نے گفتگو کی, اور اس کے لیے بہت اچھے اور بہت ہی مضبوط اور ٹھوس جو ان کا ایک روایتی اسٹائل ہے, یقیناً وہ ان کا ایک روایتی اسٹائل ہے, مگر عمران خان کے لیے انہوں نے کھل کے ان کی تعریف کی اور ان کو سپورٹ کیا, جو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے ساتھ ساتھ پرسنل تعلقات کی بحالی میں بھی اور بہتری میں بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. It's my great honor to have the very popular, and by the way, great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. He's going to be a great leader of Pakistan. I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan too, under your leadership. I really feel that. Mr. Prime Minister, with tremendous economic numbers for the United States, the best we've ever had. We have the best economy we've ever had. And I think we can shift some of that over to Pakistan. We should be doing tremendous business together. So I look forward to it. Inshallah. And it is an honor to have you with us. Thank you. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد خاص طور پہ مسز ٹرمپ نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ تصاویر کھنچائی اور بہت ہی دلچسپ انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی. کمرشل بریک کے ضرور آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہو, پاکستان کے لیے بین الاقوامی محاذ پر کوئی بڑی کامیابی ملی ہو, اس کا بڑا پیمانہ, اس کو جانچنے کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بھارتی میڈیا میں, بھارت کی سرکار میں اس کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے. ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ میں شاندار کامیابی ملی ہے, بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں کوہرام مچا ہوا ہے. وہ کور ایشوز جو کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کو جوڑتے تھے, جس میں پاکستان دشمنی نمبر 1 چیز ہوا کرتی تھی, لگتا یہ ہے کہ وہ تیزی سے تحلیل ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے بھارت کا میڈیا آج گریہ زاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک ایسی کیفیت ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی برائی کے حوالے سے تو بھارت میں ہمیشہ جشن رہا ہے, لیکن پاکستان کی کامیابی کے حوالے سے جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس میں کہ بھارت کا مسلسل کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا جائے. لیکن کل پچھلے 24 گھنٹے کے دوران نہ صرف یہ کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے ہیں, بھارت کی یہ کوشش کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں کبھی بہتری نہ آئے وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اس کا ایک بڑا دلچسپ پس منظر ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ پس منظر ہے کہ دراصل پاکستان اور امریکہ میں تعلقات کی بڑی خرابی دونوں ملکوں کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بدگمانیاں تھیں جو کہ کئی سالوں سے جاری تھی. پاکستان اور امریکہ کی افواج کے درمیان, پینٹاگن اور GHQ کے درمیان, ISI اور CIA اور دوسری انٹیلیجنس سروسز کے درمیان مسلسل بدگمانیوں نے جنم لیا, جس نے پاکستان اور امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں دوری پیدا کی تھی. یہی وجہ بن رہی تھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں خرابی کی. مگر پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ
جس انداز سے پاکستان میں سول ملٹری قیادت ایک صفحے پہ اکٹھا ہوئی ہے، جس طرح سے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو مسلح جتھوں سے آزاد کرنا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی، دراصل پاکستان کی معاشی سیکیورٹی اور معاشی تمام امور جو ہے وہ پاکستان کی معاشی طور پہ ٹھوس ہونے سے منسلک ہے۔ اس نے پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا جو رخ ہے دنیا میں، اس کو تبدیل کیا ہے۔ خاص طور پہ امریکہ نے اس کو نوٹس کیا ہے اور اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے اس ٹیم نے جو کہ اس تبدیلی کے بعد سامنے آئی ہے وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان۔ وزیر اعظم عمران خان کا پورا اعتماد اپنی پشت پر رکھ کے جنرل باجوہ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو اور امریکی پینٹاگن کو انگیج کیا اور بھرپور انداز سے ان بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی۔ یہ ان کا کردار خاموش رہا، مگر حالات میں جو ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اس میں یہ کلیدی کردار رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی بدگمانیوں کو ٹھوس دلائل سے دور کیا، بلکہ اس فاصلوں کو بھی کم کیا جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تھے۔ اسی دوران پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی تعلقات میں بہت بڑی بہتری آئی ہے، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں، جنہوں نے کہ یہ پورا اعتماد دیا پاکستان کی ملٹری اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ امریکہ کی بدگمانیوں کو دور کرے، دنیا کی بدگمانیوں کو دور کرے، پاکستان کے امیج کو بہتر کرے، پاکستان کو سافٹ پاور بنانے کے لیے کوشش کرے، دنیا کو یقین دلائے کہ پاکستان انتہا پسندی اور مسلح جتھوں سے چھٹکارا حاصل کرے گا، پاکستان ایک صاف ستھری حکومت ہوگی، پاکستان میں منی لانڈرنگ کے خلاف ایکشن ہوگا، پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہوگی۔ ان تمام امور کے حوالے سے دنیا کو یقین دلایا جائے، اور یہ بنیاد بنی ان فاصلوں کو کم کرنے کی جو پاکستان اور امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری تھے، اور اس نے ایک بہت بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ یہ سب پس پردہ ہوا، یہ بہت خاموشی سے ہوا، جس میں پاکستان نے اپنے اور امریکہ کے مشترکہ دوستوں کو بھی استعمال کیا، براہ راست خاموش مذاکرات نے بھی اس میں کردار ادا کیا، اور اس تمام کردار کو ادا کرنے کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی بحالی ہوئی، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کی بحالی ہوئی، جس کے بعد یہ ممکن ہوا کہ عمران خان کے دورے سے تقریباً 8 دن پہلے، تقریباً اب سے 10 روز پہلے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے ایک ٹیلی فون کال کی۔ ہر لحاظ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیلی فون کال تھی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا تاریخی فون کال تھی جو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کی، جس میں انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور جو اب تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ اندیا انہوں نے دیا کہ امریکہ میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، امریکی حکومت میں پاکستان کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ دور ہو رہے ہیں، ٹھوس اقدامات ہوئے، جس کے بعد اور اس کے بعد اسی ٹیلی فون کال کے دوران مائک پومپیو نے تفصیل سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس بارے میں پوچھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تاریخی اور بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ تھی، جس میں خود امریکی سیکرٹری خارجہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ٹھوس شکل دینے کے لیے، آگے چلانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کو یقینی طور پہ تاریخی کامیابی دینے کے لیے امریکہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور ہر لحاظ سے پاکستان کی جو اس حوالے سے سوچ تھی اس میں ہم آہنگی نظر آئی امریکی سوچ کے ساتھ، اور اس لحاظ سے یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے اب وزیر اعظم عمران خان ایک انتہائی کامیاب دورہ امریکہ کا کر رہے ہیں، اور اسی دوران پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہلی بار ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی ISI اور پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر سے بھی ملاقات کی، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات کر رہے ہیں پینٹاگن میں، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں، نیشنل سیکیورٹی میں، CIA کے اندر، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ساری ملاقاتیں ہیں جس نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بحالی میں، جس کا ایک ٹھوس عمل شروع ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہر لحاظ سے یہ پاکستان میں جو ملٹری اور سول یگانگت سامنے آئی ہے، جو اتحاد سامنے آ رہا ہے، جو ایک مضبوط اور بھرپور ٹیم سامنے آ رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، جن کی پشت پر وہ کھڑے ہیں، یہ ایک ایسا ماحول بنا ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے نظر نہیں آیا ہے۔ بے پناہ اعتماد ہے سول اور ملٹری قیادت کا ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک صفحے پہ مل کے انہوں نے بہت ہی ٹھوس انداز میں پاکستان کے لیے یہ کامیابی ڈیلیور کی ہے، جس کا اظہار
ہم نے کل دیکھا۔ ہر لحاظ سے دورہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن، جہاں پر ہمارے بیورو چیف موجود ہیں معاوض صدیقی۔ بہت بہت شکریہ معاوض صاحب۔ بتائیے گا کہ کل سارا دن وائٹ ہاؤس کے بعد وزیر اعظم کی کیا مصروفیات رہی اور اس سلسلے میں کیا ٹھوس ایونٹس جو کل رات گئے تک جاری رہے؟ جی ہاں، کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا احوال تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی، جو آج خبروں میں ہیں ساری۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیسے کہا کہ بزنس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ معیشت کے حوالے سے آج کل بہت سنجیدہ معاملہ ہے جس میں حکومت صدیقی سے غور کرتی ہے، تو انہوں نے شاہ محمود قریشی نے بزنس کمیونٹی سے دوبارہ ملاقات کی اس حوالے سے۔ تو ان کے علاوہ جو اہم ترین ملاقات تھی اس ملاقات کے بعد کی سمجھی جاتی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے بعد، وہ تھی پینٹاگون میں ملاقات، جہاں جنرل قمر باجوہ نے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف سے پینٹاگون میں جا کے ملاقات کی اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے بات کی۔ اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ اس پہ شاہ محمود قریشی سے جب سوال کیا گیا، انہوں نے کہا میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، تو اس کی صورتحال بھی جلدی وضاحت ہو جائے گی کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، اور یقیناً خطے کے حوالے سے جو افغانستان میں صورتحال ہے اسی پہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں ایمبیسی کے اندر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ ملاقات بہت اہم ملاقات رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جتنی توقعات کر کے آئے تھے اس سے بڑھ کے ہمیں ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا ہمارے لیے، ہم ہر چیز کی توقع کر رہے تھے لیکن اتنے اچھے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ آج کیا کچھ ہونا ہے؟ آج کیا ہوا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہونا ہے آج کے دن؟ جی ہاں، آج بھی مصروف ترین دن ہے اور آج آخری دن ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں آج USIS سے خطاب کیا اور اس میں بھی اپنی وضاحت کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری طرف جو ہے آج کے ساتھ جو اہم ترین ملاقات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کاکس جو ہے، یعنی کانگریس اور سینٹ کے ارکان پہ مشتمل پاکستان کے حامی ارکان کی جو تعداد ہے وہ پہلے کم تھی اور اب جو ہے وہ تقریباً بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج ان سے ملاقات ہے اور وہاں جو ان کا استقبال ہے وہ اسپیکر نینسی پیلوسی کریں گی اور ان ارکان سے وہ ملاقات کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ جب شروع میں یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا تو اس وقت صرف 33 ارکان تھے، اس کے بعد بڑھتے جا رہے ہیں اور کل تک ہماری اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد ارکان نے اس بات کا آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ آج ہونے والے پروگرام میں ضرور شرکت کریں گے۔ اس کے بعد یہاں سے سیدھے وہ پاکستان ہاؤس جائیں گے، وہاں سے تیار ہو کے وہ ایئرپورٹ میں پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ معاوض صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امریکہ کا دورہ، پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے، خاص طور پر پاکستان کی ملٹری اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بدگمانی دور کرنے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سب سے ممتاز سینئر صحافی، سب سے تجربہ کار صحافی جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ فرمائیے گا کہ تصور یہی ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کامیاب دورہ رہا ہے اور جو ہم انڈیا سے رسپانس دیکھ رہے ہیں، جس انداز سے وہاں پہ رونا چل رہا ہے، میڈیا میں کوہرام چل رہا ہے، وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور US کے درمیان پچھلے کئی سالوں سے جو بدگمانیاں تھیں، وہ لگتا ہے کہ اس کو بڑا بریک تھرو ہوا ہے وہاں پہ اور بہت بہتر پیش رفت ہوئی ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس پورے تصور سے؟ کامران، بالکل اس سے جو ایگری نہ کرنا ایک غلط بات ہوگی، یعنی حقیقت سے بعید ہوگی۔ دورے کا بہت مثبت اثر پڑے گا پاکستان امریکہ تعلقات پر، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو تعلقات کی بہتری کی طرف ایک بتدریج عمل کا آغاز ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج عمران خان نے جو اسپیچ کی USIP میں، ان میں ان کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں اور ان کی جو گفتگو دیکھیں تو اس میں اعتماد پچھلے 2-3 دنوں سے زیادہ تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا بھی کہ وہ خود انہوں نے کہا اپنی ملاقات کے بارے میں صدر ٹرمپ سے کہ وہ ان کو خوشگوار حیرت ہوئی اور توقع سے زیادہ کامیاب ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات کی اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں سیاست میں آ چکا تھا جب اسامہ بن لادن کے گھر پہ اٹیک ہوا ایبٹ آباد میں اور آپ نے ان کو ٹیک آؤٹ کیا۔ اس میں جس طرح ایک قریبی حلیف ہوتے ہوئے پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا تو میں نے آئی فیل ہیومیلیٹڈ، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں اس تعلقات میں ہیومیلیشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں وقار ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ تعلقات نہیں فرینڈشپ ہونی چاہیے، اور فرینڈشپ ایسی ہونی چاہیے جو دو برابر لوگوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے
اس میں دوستوں میں ایک غریب ملک ہو سکتا ہے اور ایک امیر ملک ہو سکتا ہے، لیکن تعلقات صرف برابری کی۔ اچھا انور صاحب، یہ جو اس میں ایک اور بڑا بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طویل عرصے سے جو پاکستان امریکہ کے تعلقات میں خرابی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز تھیں اور اس میں اختلافات موجود تھے۔ اس دورے نے اس کو کس حد تک برج کیا ہے؟ یہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جنرل باجوہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی بہت ہی ایکٹیولی انگیج تھی یو ایس کے ساتھ اس دورے سے پہلے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دورے میں اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہونے کی توقع تھی۔ کامران، آپ نے بالکل درست کہا۔ دیکھیں، مجھے بلکہ حیرت ہوتی تھی جو پاکستان میں جب گفتگو ہوتی تھی دورے سے قبل اور عمران خان کے آنے کے بعد بھی، کہ امریکی اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ جنرل باجوہ اور ISI کے چیف ساتھ کیوں آ رہے ہیں، اور جبکہ یہاں میں نے ایک بہت ہی سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کے ساتھ، جس کو یہاں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ بریفنگ لی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے لیے یہ پریشانی کی کیوں بات ہے، ہمارے لیے تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن دونوں اگر ایک صفحے پر ہیں، تو ہمارے ساتھ تو پرابلم یہی ہوتا تھا کہ یہاں آتے تھے، وہ وعدہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا تو وہ امپلیمنٹ کر سکیں گے اپنے وعدوں کو، اور جو کچھ بھی یہاں جو کچھ طے آئے گا اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ آنا کم از کم امریکہ کی حد تک اس کو مثبت طریقے پہ دیکھا گیا ہے، اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑا۔ تھینک یو سو مچ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صدر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا موجود ہونا یہ امریکہ کے لیے بہت خوش آئند بات تھی، یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات تھی کہ سول اور ملٹری قیادت ایک زبان سے، ایک انداز سے، ایک حکمت عملی سے امریکہ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ وقار پہ مبنی ہے، اور اس کا بہت ہی پازیٹیو آؤٹ کم سامنے آیا ہے۔ یہ صرف ہم اور ہمارے وزیر اعظم یا ہماری حکومت نہیں کہہ رہی، بھارت میں جاری کوحرام اس کی گواہی دے رہا ہے۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کوحرام کی ایک اور وجہ یہ کہ کشمیر کے معاملے میں بھانڈا پھوڑ دیا ہے نریندر مودی، جو اندرون خانہ بات کرتے ہیں اور بھارت کی حکومت باہر جو بات کرتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اس کا بھانڈا پھوڑا۔ کشمیر کے معاملے پہ بھارت آج کافی اس کی سبکی ہوتی نظر آئی ہے، اور آج بھارتی حکومت نے بہرحال کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس دورے کے حوالے سے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان کے وائٹ ہاؤس کے دورے میں اور صدر ٹرمپ سے ملاقات میں جو سب سے بڑا ڈیولپمنٹ ہے وہ دھماکہ خیز انکشاف جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، جس کے ذریعے انہوں نے بھارت کی اور نریندر مودی کی دوغلی پالیسی کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت کا ہمیشہ سے یہ ایک استدلال رہا ہے اور ایک عالمی سطح پر اس نے یہ شکل بنائی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات، کشمیر کے معاملے پہ وہ کسی قسم کی ثالثی نہیں چاہتا، کسی کی ثالثی کو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، تیسرے ملک کی اس میں انٹرونشن نہیں چاہیے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے، پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیا کہ اس تمام پالیسی کے باوجود اب سے چند روز قبل نریندر مودی نے انہیں G20 سمٹ کے دوران باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے ان سے کہا کہ پاکستان سے ہماری مصالحت کراؤ، کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کرو، اور یہ ایک وہ انکشاف تھا جس نے بھارت میں تہلکہ مچا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سلسلے میں لفظ بلفظ بتایا کہ نریندر مودی نے ان سے کیا، کب، کیسے کہا۔ I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. And we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on along. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. You will have the prayers of over 1 billion people if you
can mediate and resolve this issue. It should be resolved. یہ وہ گفتگو ہے جو کہ امریکہ کے صدر براہ راست ٹیلی ویژن پہ کر رہے تھے. پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی اور جیسے ہی گفتگو ختم ہوئی توقع کے عین مطابق بھارتی میڈیا میں گریہ وزاری کوہرام مچ گیا. بھارت نے کہا کہ میڈیا نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, امریکہ نے کیسے نریندر مودی کو کوٹ کر کے بات کر دی ہے, صدر ٹرمپ کیا جھوٹ بول رہے ہیں اور نریندر مودی نے ایسا کیسے کہا. ہماری تو ہمیشہ سے پالیسی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ثالثی کے لیے ہم کسی دوسرے ملک سے نہیں کہیں گے. یہ پورا میڈیا کل اس حوالے سے ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو دکھایا کہ وہاں پہ اس کا کیا رد عمل تھا, اور آج جیسا کہ ہونا چاہیے تھا کہ بھارتی پارلیمنٹ میں یہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. جیسے ہی آج پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا, بھارت میں اپوزیشن میں اس حوالے سے طوفان بپا کر دیا اور بائیکاٹ کیا. بھر میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کے حوالے سے کوئی غلط بیانی کی ہے, کوئی جھوٹ بات بولی ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ دی ہے, تو آخر مودی خود کیوں نہیں بولتے؟ وہ ایک بہت ہی ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹ ہولڈ کرتے ہیں, وہ بہت ہی ایکٹیولی سوشل میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ خود ٹویٹ کرتے ہیں. لیکن اس معاملے پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نریندر مودی خاموش رہے. ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا کہ ان کے حوالے سے امریکہ کے صدر نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی بے عزتی کی ہے, کیونکہ اس حوالے سے پورے انڈیا میں اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اس سے قبل بھارتی حکومت کی جانب سے وزیر خارجہ ایس سبرامنیم جے شنکر نے ایک بیان ضرور دیا جو کہ محتاط بیان تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم آپس میں مل کے معاملات طے کریں گے. پاکستان کو انہوں نے یہ بھی یاد دلایا اور کہا کہ پاکستان کے اور ہمارے درمیان بات چیت کے لیے شملہ ڈیکلیریشن اور لاہور ڈیکلیریشن جو ہے وہ اس کی بڑی بنیاد فراہم کرتی ہے. ایک بہت ہی معتدل اور دھیما جواب تھا جو بھارتی وزیر خارجہ نے دیا. بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کشمیر کے حوالے سے. آج خود وزیر اعظم عمران خان نے بھی ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کم و بیش یہ بات کہی ہے کہ میں حیران ہوں, بھارت کی جو پالیسی رہی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ حیران کن ہے. ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر پر ایک میز پر لانے کی کوشش کی. مسئلہ کشمیر کے باعث خطہ 70 سال سے یرغمال بنا ہوا ہے. عمران خان نے یہ ٹویٹ کی ہے. اس پورے موضوع پہ جو کہ سب سے دلچسپ موضوع ہے دورہ واشنگٹن کا, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر معاملات پہ اور سفارتی معاملات پہ صدر آزاد کشمیر جناب محترم مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. خان صاحب بتائیے کہ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ امریکہ کے صدر نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی نے ان سے ثالثی کی بات کی اور ان سے کہا کہ آپ انٹروین کریں, بات کرائیں, اور یہ بات انہوں نے پبلکلی کہی, لائیو ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا کو انہوں نے سنائی. مودی کو کہ اس پہ خاموش رہے ہیں. اس پورے ایونٹ کی کیا امپورٹنس ہے آپ کے نزدیک؟ یہ ہندوستان کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ جب بھی تیسری جو قوت ہوتی ہے یا جو تھرڈ پارٹی میڈیشن ہوتی ہے اس کو مسترد کر دیتا ہے, اور وہ یہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ دو طرفہ مسئلے کے طور پر پیش کرتا ہے. لیکن نریندر مودی صاحب کی خاموشی کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. جو ہندو انتہا پسند ہیں, جن کی جماعت کی وہ سربراہی بھی کرتے ہیں, یہ جو بی جے پی ہے یا دوسری جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں, ان کے دباؤ کی وجہ سے خاموش ہوں. ممکن ہے انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہو جس کا صدر ٹرمپ نے حوالہ دیا, اور یقیناً انہوں نے بات کی ہوگی, ورنہ وہ اتنی غیر ذمہ داری سے ایسا تو نہیں ہو سکتا خان صاحب کہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ایک پوری گفتگو گڑھ دے انڈیا کے پرائم منسٹر کے حوالے سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں اور یہ ایک بہت ذمہ دار پوزیشن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نریندر مودی کا جو حوالہ دیا انہوں نے اپنی گفتگو میں پریس کانفرنس کے دوران وہ انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لی ہوگی. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نریندر مودی اور صدر ٹرمپ نے کس تناظر میں یہ گفتگو کی تھی, اصل مسئلہ کیا زیر بحث تھا, اور کس حوالے میں نریندر مودی نے ان کو یہ کہا کہ آپ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں. ٹھیک ہے خان صاحب, یہ مودی نے بات کی, ٹرمپ نے ساری دنیا کو بتا دی. یہ بتائیے گا آج جو بھارت کا رسپانس سامنے آیا ہے, جو وزیر خارجہ جو ان کے سبرامنیم جے شنکر نئے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کہ ہم آپ سے بالکل بات چیت کرتے ہیں, ٹیررزم وغیرہ کی جو انہوں نے جو عموماً بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدے میں اور لاہور ڈیکلیریشن میں اس کی بنیاد موجود ہے. آج انہوں نے یاد دلایا لاہور ڈیکلیریشن, شملہ معاہدہ, اور اس کی بنیاد پہ بات چیت پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے, ہوگی. تو ذرا سا اس کو ڈیفائن کیجئے کہ اس سے کیا مطلب ہے؟
دیکھیے ہندوستان ہمیشہ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب سے شملہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد مسئلہ کشمیر دو طرفہ معاملہ ہو گیا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. خود شملہ معاہدے کا متن آپ دیکھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مسئلہ کشمیر کا واضح طور پر وہاں ذکر کیا گیا ہے. کسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کو صرف اور صرف شملہ معاہدے یا لاہور ایکارڈ تک محدود نہیں کیا گیا. اور اگر ان معاہدوں میں یہ لکھا بھی ہوتا، وہاں نہیں لکھا گیا، لیکن اگر لکھا بھی ہوتا تو اس وقت جو ہے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ہمیشہ سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادیں حاوی ہوں گی. ان کو کسی نے آج تک مسترد نہیں کیا، نہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ قراردادیں ہیں جس میں پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ اہل جموں و کشمیر کو ایک بنیادی اور کلیدی فریق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ ہندوستان جو بات کر رہا ہے یہ من گھڑت ہے اور وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے. اصل میں اس کے ارادے یہ ہیں کہ مذاکرات کو دو طرفہ کیا جائے اور اس کے بعد انہیں ہیلے بہانے سے ختم کیا جائے، مطلب مسئلہ کشمیر کو ہی ختم کیا جائے. ابھی جو ہمارا ان کا دو طرفہ ایجنڈا طے ہوتا ہے اس میں مسئلہ کشمیر کی وہ اہمیت کو ہمیشہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر 1972 سے پہلے مسئلہ کشمیر ایک کلیدی مسئلہ تھا تو اب جو ہے وہ 10 ایجنڈا آئٹمز میں سے ایک ایجنڈا آئٹم بنا دیا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ خان صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ابھی مسئلہ برقرار ہے اور ظاہر گفتگو جب ہوگی سو ہوگی، مگر کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک ماحول بنا جس میں لگا کہ ہم کسی ریزولوشن کے حل کے قریب ہے. خاص طور پہ مارچ 2007 میں جنرل مشرف اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی دونوں حکومتوں کے درمیان، ایسا لگتا تھا کہ کوئی خد و خال جو ہیں پورے معاملے کے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری معاملات کشمیر سمیت کچھ طے ہو گئے ہیں. وہ کیا خد و خال تھے، یعنی کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ آگے کے لیے بھی شاید یہ خد و خال راہ متعین کریں گے؟ جہاں تک اس فارمولے کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، وہ اصل میں یا یہ دیکھا ہے، لوگوں سے سنا ہے، تو وہ صورتحال کو جوں کا توں رکھنے کے لیے ایک فارمولہ تھا تاکہ خطے کو جنگ سے بچایا جائے اور اسے امن کی طرف ہم لے جائیں. تو یہ اس میں ارادہ شامل تھا. لیکن جو فارمولہ تھا اس میں یہ تھا کہ جی وہ فوجوں کا انخلاء ہو، اس کے بعد جو ہے ایک قسم کا جوائنٹ کنٹرول ہو وادی کشمیر کے اوپر، بعض علاقے جو ہے پاکستان کے ساتھ رہیں، بعض ہندوستان کے ساتھ رہیں. تو یہ جو فارمولہ جو ہے کاغذ پہ تو اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیریوں سے صلاح مشورہ نہیں کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اس وقت کی جو جماعتیں تھیں، دوسری اپوزیشن کی جماعت تھی، مثلا جو بھارت میں بھی اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی تھی، یا پاکستان میں جو اپوزیشن پارٹیز تھے، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. تو اس کا کوئی اس قسم کا عوامی مینڈیٹ موجود نہیں ہے. جو فارمولے جو ہے بند کمروں میں لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی قبولیت عوامی سطح پہ ہونی چاہیے اگر ہم مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنا چاہتے ہیں. فارمولے کئی ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن اس فارمولے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، ان کے حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ختم کی جائیں، اور تیسرے یہ ہے کہ کشمیریوں سے ضرور پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یعنی یہ کہ ہندوستان جیسے 71 سال سے کشمیریوں کے اوپر اپنا ظلم مسلط کر رہا ہے، اسی طریقے سے وہ ان کے اوپر کوئی سیاسی فیصلہ بھی مسلط نہ کرے. بہت بہت شکریہ جناب مسعود خان، صدر آزاد جموں و کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، افغانستان میں امن قائم ہو، امریکی فوجوں کا انخلاء ہو. اس حوالے سے بھی عمران خان کا دورہ بہت زبردست رہا ہے، کیونکہ اس معاملے پہ امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ امن معاہدے کے قریب ہے. پاکستان اس سلسلے میں بھرپور اپنی کوشش جاری رکھے گا. یہ بھی ایک بڑا بریک تھرو ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. خطے کے حوالے سے تمام ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس خطے کی جس میں پاکستان موجود ہے اس کی ترقی پنہا ہے اس معاملے میں کہ افغانستان میں مکمل امن قائم ہو، افغانستان میں جنگ و جدل کا ماحول ختم ہو اور افغانستان ایک پرامن ملک بن جائے. یہ پاکستان کی بھی ترجیح اول ہے، کیونکہ پاکستان کے بھی تمام معاملات، پاکستان میں بد امنی ہو، پاکستان کی تجارت یا پاکستان کی سینٹرل ایشیا تک مارکیٹس تک رسائی ہو، اس سب کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں ایک امن قائم ہو اور پاکستان اور افغانستان ایک اچھے مستحکم دوستانہ تعلقات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ
رہ سکے۔ یہ بہت اہم موضوع تھا جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت وقت گزرا بات چیت میں، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس معاملے پر کافی عرصے سے ایک جو فاصلے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے براہ راست اثرات نظر آئے ہیں، اور اب واضح طور پہ لگتا ہے کہ بہت تیزی سے امریکہ اور پاکستان وہ ایک صفحے پر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ افغانستان کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان اب ایک پالیسیز جو ہیں وہ کنورج ہو رہی ہیں، ایک سمت میں حکمت عملی ہے جو کہ دونوں ملک اب ایک ساتھ چلا رہے ہیں۔ یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت عمدہ خبر ہے، پاکستان کے امیج کے لیے بہت عمدہ خبر ہے، اور امریکہ کا پاکستان پر جو بڑھتا ہوا اعتماد ہے یہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کا بھرپور اظہار کل وائٹ ہاؤس میں ہوا۔ There is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, excuse me, what the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that. I think Pakistan will save millions of lives in Afghanistan because I really believe they have a power that other nations don't have with respect to Afghanistan. اور اس سلسلے میں وے فارورڈ کیا ہے، اس کا بھی اظہار امریکہ میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا آج، جب وہ ممتاز تھنک ٹینک یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس USIP میں گئے، جہاں انہوں نے اس ملاقات کے بعد اب پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی، ان کی حکمت عملی افغان مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا ہوگی، اس کا بھرپور اظہار کیا۔ Taliban delegation wanted to meet me a few months back. And when I became the Prime Minister. And it's because I always maintained that there was no military solution, while everyone else in Pakistan's political spectrum kept sort of agreeing that there was some military solution. So because of that, I had a certain amount of credibility amongst them. They wanted to meet me, but the Afghan government at that point did not want me to meet them. So I did not meet them, but now when I go back after meeting President Trump, and also I've spoken to President Ghani, now I will meet the Taliban and I will try my best to get them to talk to the Afghan government, and so that the election in Afghanistan must be an inclusive election where the Taliban are also participate in it. اور یہ ہے وہ وے فارورڈ، روڈ فارورڈ افغانستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے، جس میں پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، جس کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغان امور کے ممتاز مستند ماہر ہیں جناب سینئر صحافی سمیع یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ آپ بتائیے گا، پچھلے 24 گھنٹے سے مسلسل افغانستان کا ذکر ہے، افغان مسئلے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، عمران خان بات کر رہے ہیں، اور بہت ہی سینٹرل سبجیکٹ ہے۔ اسی دوران زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ واشنگٹن سے نکلے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم امن مسئلے کے قریب جتنے اب ہم پہنچے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، اور یہی بات ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور عمران خان سے بھی سنی ہے۔ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ میرے خیال میں ایک دم سے تیزی آ گئی ہے جب سے پاکستانی پرائم منسٹر گئے امریکہ۔ ٹرمپ کا کل جو سٹیٹمنٹ تھا، آج عمران خان صاحب نے جو کہہ دیا کہ ہم طالبان سے میں خود ملوں گا، افغان حکومت کے ساتھ ان کی مذاکرات کا انتظام کروں گا، اور اس کے علاوہ ایسا الیکشن ہو جس میں طالبان بھی شریک ہو۔ مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید یہ سچویشن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ میرا خیال میں پاکستان کے پرائم منسٹر یا جو ٹیم گئی ہے وہ یا تو اوور کانفیڈنس ہے یا جو بھی ہے، لیکن جو چیزیں وہاں پر وہ پرامس دے رہی ہے، میرا خیال نہیں کہ ان کا ڈیلیور کرنا اتنا آسان ہو۔ طالبان اس وقت حتیٰ کہ ایک بنیادی جو مسائل ہے اس پر بھی ایک ایگریمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہے، لیکن یہاں پر اب الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے۔ طالبان ہمیشہ
الیکشن کو شک سے دیکھتے ہیں، افغان حکومت سے بات نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اس کے علیحدہ بھی اس سے اگر ہم تھوڑا سا علیحدہ کریں جو عمران خان صاحب نے بات کی، آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی میننگ فل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس کا کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ کیا ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور جو زلمے خلیل صاحب نکلے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم امن کے جتنے قریب آپ پہنچے اس سے پہلے نہیں تھے. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ حالیہ دنوں میں کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یقیناً امریکنز جو ہیں ان کے پاس اپنے ذریعے بھی ہیں جانچنے کے لیے پاکستان کیا ڈیلیور کر سکتا ہے، کیا ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی ہے. تو آفٹر آل ان کا بھی تو اپنا کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہے نا اس حوالے سے. دیکھیں طالبان کا ایک جو ٹاپک ہے، جو ٹاکس ہے، خود امریکہ میں ابھی قطر سے آیا ہوں، خلیلزاد صاحب سے بھی ملا، سب سے ملا، ان کو بھی کنفیوژن ہے. وہ ایک دن طالبان کے ساتھ اچھی پیش رفت ہوتے ہیں، نیکسٹ دن جو مذاکرات ہوتے ہیں جس پر کچھ ایگریمنٹ بھی ہو جاتے ہیں، نیکسٹ دن وہ یا تو طالبان صحیح طور پر ان کو سمجھ نہیں آتی یا ان کو کہیں اور سے کوئی میسج آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ مشکلات پڑ جاتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت کوئی کنکریٹ کوئی پروپوزل نہیں ہے. اگر حل کرنا ہو تو اس وقت امریکہ کے پاس ایک آپشن ہے، لیکن وہ بڑی ڈری ہوئی ہے کہ وہ ایک آپشن ٹیبل پہ رکھ دے، ایک مسودہ ٹیبل پہ رکھ دے کہ یہ پروپوزل ہے ہمارے ساتھ، اتنے طالبان کو دینا ہے، اتنے افغان حکومت کے دینا ہے، اتنے جو دوسرے مجاہدین گروپ ہے یا سابقہ جہادی گروپ ہے جو بھی ہے ان کو دینا ہے. کیا ان کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ سمیع یوسف جی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کی حکومت کی. امریکہ سے صرف یہ کہنا تھا کہ ہمیں امداد نہیں، ٹریڈ چاہیے، کاروبار چاہیے. اس کا بڑا پازیٹیو جواب دیا ہے خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کئی گنا زیادہ آپ کو اب جو ٹریڈ کے ہمارے لیول ہے اس سے بڑھائیں گے. بلکہ امریکہ میں اب یہ بات سر حلقے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات ہو گئی ہے. کاروبار کے لیے، سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بہت اچھی خبریں آئی ہیں امریکہ سے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم عمران خان نے بارہا کہا امریکہ کے دورے سے قبل بھی، امریکہ میں بھی، کہ وہ امریکہ سے امداد مانگنے نہیں آئے. پاکستان کسی قسم کی امریکہ سے امداد کا متلاشی نہیں ہے، اسے نہیں چاہیے امداد، اسے کاروبار چاہیے، اسے ٹریڈ چاہیے، اسے امریکہ اور پاکستان کے درمیان کاروباری روابط میں اس میں اضافہ چاہیے اور پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری چاہیے. یہی فوکس ہے جو عمران خان کا رہا ہے. اور اس میں ہمت افزا بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ کی انتظامیہ نے اس کا بہت ہی مثبت جواب دیا ہے. بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ تک کہا کہ وہ کئی گنا پاکستان کے ساتھ کاروباری روابط بڑھانا چاہتے ہیں. جو اس وقت کی لیول ہے اس سے کئی ٹائم زیادہ وہ پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات اور سرمایہ کاری چاہتے ہیں. We have many things to discuss, military and terrorism and trade, and I think we're going to spend a lot of time talking about trade because we do very little trade with Pakistan compared to what we could be doing and should be doing when our countries, we could go 10 and even 20 times what we're doing right now. You know, Pakistan's a big country. It's actually a very big country, and they have tremendous product. They make great product. They're brilliant people. They're hard-working people. I think we're going to have a fantastic trade relationship. I don't mean we'll increase it by 20%. I mean, I think we can quadruple it. I think you could go, I mean, literally, it sounds great. You could go 10 times more. You could go 20 times more. Because what we do right now is not much. We will, within a very short period of time, start having very significant trade with Pakistan. اور بہت ہی جلد ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کاروباری اور تجارتی بڑھانا چاہیں گے. 4 گنا زیادہ کر سکتے ہیں، 10 گنا زیادہ کر سکتے ہیں. پاکستان زبردست پروڈکٹ بناتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس سلسلے میں بہت سیریس گفتگو جو ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گی. یہ ہے سب سے بہت ہی اچھی مثبت خبر جو امریکہ سے آئی ہے. امریکی صدر سے ملاقات سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے، امریکہ کے بہت ہی بااثر سینیٹر ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، میں سینیٹر لنسے گریہم، ان سے ایک ملاقات کی. لنسے گریہم نے ٹویٹر پہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہائیوں بعد پاکستان
पाकिस्तान और अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं और फ्री ट्रेड माहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान होना चाहिए जिससे दोनों को फ़ायदा होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात पर जो अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एलामिया जारी किया वो हर लिहाज से बहुत अहम है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2018 में 6.6 अरब डॉलर की वहाबी तजारत का नया रिकॉर्ड बना। अमेरिका की पाकिस्तान को बरामदात 2018 में 2.8 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी, जिससे अमेरिका में 10,000 अफराद को मुलाजमतें मिली। अमेरिकी मंडियां पाकिस्तानी मसनूआत के लिए सबसे बड़ी बरामदात की मार्केट्स हैं। पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात अमेरिकी किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अमेरिका ने 2018 में पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की ज़रूरी मसनूआत बरामद की। पिछले 15 सालों में अमेरिका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले 5 ममालिक में शामिल है। अमेरिकी एनर्जी कंपनीज पाकिस्तान में नए बिजनेस के मौक़ों की तलाश में हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं। अमेरिकी कंपनीज ने मुकाबले के बाद पाकिस्तान में एनर्जी से मुताल्लिक 3 अरब डॉलर के बिजनेसेस भी हासिल किए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से मार्च 2017 से अप्रैल 2019 के दरमियान 22.8 मिलियन क्यूबिक फीट LNG भी खरीदी है, जो कि एक नया एलिमेंट है। और एक्सॉन मोबिल ने 27 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा काम का आगाज़ किया था। एक्सॉन मोबिल पाकिस्तान में LNG की दरामद में इजाफे पर काम भी कर रही है। ये तमाम मामलात में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का जो डेलीगेशन है उसमें बहुत अहम रुकन है काबीना के वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर जनाब अली ज़ैदी हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब। हम स्ट्रेटेजिक हवाले से और जो सिक्योरिटी हवाले से जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात रहे हैं वो भी आप मॉनिटर कर रहे हैं। ये बताइए जो फोकस है वज़ीर आज़म के दौरे का कि कारोबार बढ़े, तिजारत बढ़े और इस सिलसिले में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी बढ़े, इस पर कितनी ठोस पेशकश है, बातें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि सॉलिड डेवलपमेंट्स है? कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, ये एक बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हुआ है। पहले जो ये लोगों को आप तक शो पाकिस्तान में सबसे देखा जाता है, एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये डेवलप है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो पहले जो भी आए हैं लोग, वो एक जो भी व्हाइट हाउस आए वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग आए, और कांग्रेसमैन थे, सेनेटर थे, या उनकी फैमिली थी, या वो हुकूमत का हिस्सा थे, और फिर वो व्हाइट हाउस में गए। पाकिस्तान अमेरिका की जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप रही है, खास तौर पे पिछले 20-25 साल में, वो बड़ी ट्रांजैक्शनल रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, आप ये करें तो हम ये करेंगे, ये कि आपने ये वाला कदम उठाए तो हम आपके लिए करेंगे। ये बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। अब जो वाशिंगटन में, अब जो व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो एक सिस्टम से नहीं आए, वो एक बाहर से आए हैं बिल्कुल। माने वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफीट करके आए, और वो है कारोबारी आदमी, उनका माइंड चलता ट्रांजैक्शनल है। लेकिन उनको ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाने के लिए जब तक ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन ना हो, मन लोग आपस में ना मिले, और जब तक उसको आगे नहीं ले जा सकते। और उसका बेहतरीन तरीका होता है ट्रेड को एनहांस करना। जितनी आप ट्रेड बढ़ाएंगे, जितनी एक दूसरे के साथ बिजनेस के आपके कनेक्शंस बनेंगे, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बढ़ेगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे EU के जो एम्बेसडर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने कई दफा अमेरिका के अपोजिंग वोट दिया है, लेकिन फ्रांस के और अमेरिका के लोगों के अंदर तो रिलेशनशिप खराब नहीं होती, या इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों के अंदर रिलेशनशिप खराब नहीं होती। वो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बिल्ड करता रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिसीज के ऊपर क्या हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो कल उन्होंने हमें वेलकम किया, मैं समझता हूँ वो हिस्टोरिकल था ऑन ऑल लेवल्स। उसकी वजह ये है कि जिस तरह उन्होंने एक पूरी काबीना के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, जिस तरह उसके बाद उन्होंने हमें पूरा फिर अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का दौरा कराया, जिस तरह फिर क्योंकि जो लंच टेबल थी, जो वर्किंग लंच था, उसमें एक एक इशू के ऊपर बिल्कुल कैंडिड खुली बात हुई। आपने LNG का जिक्र किया, वो तो पोर्ट कासम पे आती है, उसके ऊपर बात हुई कि किस तरह अमेरिकन कंपनीज कर सकती हैं, किस तरह पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ सकती है अमेरिका के लिए। वो मैं समझता हूँ कि एक हिस्ट्री में हिस्टोरिकल था, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा देखा नहीं गया इस तरह का वेलकम। और उससे जो अगली बात है, उन्होंने दौरा आने का कबूल भी किया कि पाकिस्तान भी आऊंगा, और उन्होंने कश्मीर को भी के इशू को भी क्लियरली अपनी प्रेस टॉक में उन्होंने उसको क्लियरली मेंशन किया। तो बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही सॉलिड थी, बहुत पॉजिटिव थी।
ڈیلیگیشن کے ساتھ پرائم منسٹر ٹرمپ کے ساتھ اور ہر لحاظ سے ایک وارم تھی جو نظر آ رہی تھی. بہت وارم تھی. وہ کیونکہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی, وہ ایک تو سیلیبریٹی سٹیٹس تو یہاں جانتے ہیں, لیکن ان کا سیلیبریٹی سٹیٹس کرکٹ اور فلانتھروپی سے علاوہ ایک اور بن گیا ہے ایک کریڈیبل انسان کا, کہ ایک انسان ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے, کریڈیبل ہے, جو یہاں اپنے لیے کوئی اسٹیل مل مانگنے نہیں آیا, یا کوئی لندن کے فلیٹ یا امریکہ کی پراپرٹی کی بات کرنے, جو وہ بات کرنے آئے ہیں وہ آئے ہیں اپنے ملک کے لیے. اچھا, جو امریکن تھا, کیونکہ میں نے ادھر وقت گزارا ہے, یہ بڑا اسٹریٹ ان کے ساتھ آپ بات کریں تو یہ پسند بھی کرتے ہیں اور ان سے آسان ہے کمیونیکیٹ کرنا. سیدھی سیدھی بات انہوں نے کی, سیدھی سیدھی جواب ملے, بالکل کلیئر کٹ آنسر سے, کلیئر کٹ کوشچن سے. تو دیرفور یہ ایک تاریخی دورہ ہے. تھینک یو سو مچ. علی زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے, کابینہ کے رکن, واشنگٹن سے ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت, کاروبار, سرمایہ کاری, اس میں کیا پوٹینشیل موجود ہے, اور اگر سیاسی فرنٹ پہ اور سیکیورٹی فرنٹ پہ دونوں ملکوں کے درمیان فریکوینسی بہتر ہوتی ہے, تعلقات بہتر ہوتے ہیں, تو اس کے اثرات سرمایہ کاری پہ, تجارت پہ, کاروبار پہ کس انداز سے پڑ سکتے ہیں اور کہاں کہاں پوٹینشیل موجود ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ہمایوں بشیر, جو کہ سابق صدر ہے پاک امریکن بزنس کاؤنسل کے, اور پاکستان میں جب امریکی بزنس ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں پاکستان امریکی بزنس کاؤنسل کے تحت. بہت بہت شکریہ ہمایوں بشیر صاحب لنڈن سے ہمیں جوائن کرنے کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے طویل عرصے کے بعد, کئی سالوں کے بعد, پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی تعلقات, اسٹریٹجک تعلقات, پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے. یہ کتنا راستہ بنائے گی اس پوٹینشیل کے لیے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاروبار کے لیے اور تجارت کے لیے موجود ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ٹاپ لیول پہ, یہ انڈرسٹینڈنگ سیکیورٹی لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ ہونا بہت ضروری ہے. ڈیولپمنٹس ہیں, ہم 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں. مجھے تو وہ 10-15 سال پرانا زمانہ یاد آ گیا ہے. 2004 میں جب بہت اچھے حالات تھے, 2001 9/11 کے بعد پاکستان کا ایک اسپیشل رول تھا, اور مجھے یاد آ رہا ہے 2004-5 میں ہم FTA بھی سائن کرنے والے تھے, ٹریڈ ایگریمنٹ کا, اور ڈرافٹس بھی ایکسچینج ہو گئے. 2-3 سال کا کام ہوا تھا اس پہ. اس کے بعد پھر آخری 10-12 سال بالکل ہی حالات ذرا سے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. آئی ایم ویری پازیٹیو جی کہ American companies are one of the biggest investors in Pakistan. American Business Council is the single largest country chamber. Major investments جو آتی تھی FDI کی, وہ امریکہ کی ہوتی تھی ہر سال تقریباً. بہت بہت شکریہ ہمایوں بشیر, سابق صدر پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل, ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے. اس دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی امریکن میڈیا کے ساتھ بھی بڑی انٹریکشن ہوئی ہے. بڑا دلچسپ اور فورسفل انٹرویو ہوا ان کا فاکس نیوز کے ساتھ, جس میں انہوں نے مشکل سوالات کے بہت ہی کانفیڈنس سے جوابات دیے. Have negotiations with the Taliban been productive, sufficiently productive in your mind? I think they've been the most productive so far. If we leave ourselves vulnerable again. If we do not have some sort of peace settlement in Afghanistan, the danger is of ISIS. And ISIS is more of a danger not just to us, to Pakistan and Afghanistan, but actually to other countries too. If India said we would give up our nuclear weapons, would Pakistan? Yes, because nuclear war is not an option. There are concerns about your nuclear weapons and if terrorists ever possibly could get control of them. Pakistan has one of the most professional armies. We have one of the most comprehensive command and control of our nuclear weapons. What's your sense after this meeting in the Oval Office? I think I came out feeling that we really are now allies. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.